बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, आपको याद है कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ईरान, यूनान और रोम की तहज़ीबों का तफसील से तज़किरा किया था ताकि उन हालात का इदराक हो सके कि जिनमें इस्लाम मबूस हुआ। आज हम उसी दौर की दो अहम तहज़ीबों यानी मिस्र और हिंदुस्तान की मंजरकशी करेंगे और यूं सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगाज़ से पहले उस खित्ते और उस खित्ते के अतराफ़ व अकनाफ से हम आगही हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन किराम, बात शुरू करते हैं मिस्र से। ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुअर्रिख़ीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुनिया की तमाम तहज़ीबों से कदीम तरीन तहज़ीब अहले मिस्र की है। यही वो खित्ता है जहाँ तमद्दुन और सकाफ़त की पहली शमा रोशन हुई। मिस्रियों के आसार कदीमा उनके फ़न तामीर में माहिर होने और रियाजी में यदे तूला रखने के शाहिद हैं। तवील तरीन और तुंद खू दरियाए नील उनके लिए कुदरत का एक अजीम अतिया है। जिस खेत में उसका पानी पहुंच जाता वो फसलें यूं समझिए कि लहलहाने लगती और उसकी सरसब्जी और शादाबी देखकर दिलों को मुसर्रत और आँखों को ताजगी नसीब हुआ करती। उसके पानी की तासीर गोया ऐसी है कि किसी सहरा के टुकड़े को हमवार करने के बाद उसे नील के पानी से सैराब कर दिया जाए तो कलील वक्त में ही वो टुकड़ा दुनिया के बेहतरीन जरखेज मैदानों से भी सबकत ले जाएगा। नाज़रीन किराम, अहले मिस्र के माबदों की इमारतें जिनमें से कई सैकड़ों बरसों के बाद भी अपनी असली सूरत में मौजूद हैं, अपने बनाने वालों की फ़न तामीर में महारत कामिला पर गवाही दे रही हैं। वो हकीमाना अक़वाल जो उस ज़माने से मनक़ूल हैं उनकी हिकमत और दानाई की गम्माज़ी कर रहे हैं। एक दो का तज़किरा करते हैं कि अगर तुम खुशहाली में खुश खसाइल पाए जाओ तो जब हालात नागुफ्तबा हो जाएं तुम उनको बर्दाश्त करने के काबिल पाए जाओगे। दूसरा एक कौल है कि तुम्हारा दिल तो समुंदर की तरह इल्म व दानाई से लबरेज होना चाहिए लेकिन तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे काबू में होनी चाहिए। एक और ज़र्री कौल कि कुछ इस तरह के दूर अंदेश आदमी कामयाब हो जाता है और मोहतात आदमी की तारीफ की जाती है। नाज़रीन किराम, मिस्र का सियासी निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत समझा जाता है। तारीख़ में मौजूद है कि कदीम मिस्र में बादशाह या फ़िरौन को इलाह यानी माबूद तसव्वुर किया जाता था और इसी तरह उसके लिए आदाब परस्तिश बजा कर जाते थे। बादशाह ही बड़े खुदाओं के सामने अपनी रियाया की नुमाइंदगी करता था, उनकी तरफ से कुर्बानियाँ पेश करता था और मजहबी तकरीबात में सदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिया करता था। बादशाह के ताल्लुकात मजहबी पेशवाओं के साथ आम तौर पर दोस्ताना हुआ करते थे, लेकिन जब कभी कोई कमज़ोर बादशाह तख्त नशीन होता तो मजहबी पेशवा उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए उसके शाही इख्तियारात में दखल अंदाजी किया करते और ख़ुद संभाल लिया करते। ईरानियों की तरह कदीम मिस्र में भी बादशाह के मुतालिक यही अक़ीदा था कि ये खुदाई ख़ानदान का एक फ़र्द है और ख़ुद खुदा ने ही इसको ये हुकूमत और सल्तनत बख्शी है। इस तरह रियाया के दिलों में उसकी हैबत और रोब कायम होता था और उसके ख़िलाफ़ बगावत करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बगावत बादशाह के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि उनके नज़दीक उस खुदा के ख़िलाफ़ थी जिसने उसको तख्ते सुल्तानी पर मुतमक्किन किया था। इसलिए अगरचे मशवरे के लिए उलमा और फ़ुज़ला और सन रसीदा तजरबाकार लोगों की एक मजलिस मुशावरत मौजूद होती थी, लेकिन बादशाह उनके मशवरे और फैसले का पाबंद नहीं हुआ करता था। बादशाह के बरक्स उसका नायब यानी वज़ीर आज़म एक इंसान ही तसव्वुर होता था, उसे इंसान समझा जाता था। कदीम दौर में मिस्र दो हिस्सों में मुनक़सिम था, एक मिस्र बाला और एक मिस्र ज़ेरी। हर एक का वज़ीर अलग अलग होता था। मिस्र ज़ेरी की हुकूमत के दफातर मंफस में थे,
وزارت بھی موروثی چیز تھی، لیکن طاقتور بادشاہ وزیروں کو اتنا با اختیار نہیں ہونے دیا کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کے لیے کہیں وبال جان ثابت نہ ہو جائے۔ وزیر کے اختیارات پر قیود و شرائط عائد کی جاتی تھی، جبکہ سرکاری خزانے کا خزانچی مالیاتی معاملات میں آزاد ہوا کرتا تھا۔ ان کے علاوہ بادشاہ کے دیگر خصوصی آفیسرز یا انٹیلیجنس کے عہدیدار ہوا کرتے تھے، جن کو بادشاہ کے کان اور آنکھ کہا جاتا تھا، اور ان کا فرض یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور خزانچی کی کارکردگی کی نگرانی کریں۔ عدلیہ کا چیف جسٹس بھی اس وقت ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں اہل مصر کے مذہبی عقائد کی۔ تاریخی روایات بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں مصر میں ہر قبیلے کا الگ خدا ہوتا تھا، اور ہر قبیلہ صرف اپنے ہی خدا کی پوجا کیا کرتا تھا۔ کسی دوسرے قبیلے کے خدا کو پہلے قبیلے والے اپنا خدا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس طرح ایک محدود قسم کی توحید کا ان کے یہاں تصور پایا جاتا تھا۔ ایک دوسری صورت یہ تھی کہ وہ ایک موقع پر کسی ایک دیوتا کی پرستش کرتے اور اس کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسرے موقع پر اسی طرح ایک اور دیوتا کو اپنی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر لیتے اور اس وقت کسی اور دیوتا کی رسم پرستش ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں تحریر ہے کہ البتہ ایک مکتبہ فکر ہیلیوپولس کے مذہبی رہنما ایک الہ کے قائل تھے۔ را یعنی سورج دیوتا کی پرستش کرتے تھے اور ایک محدود وقت کے لیے صرف اسی کو رب کائنات سمجھا جاتا تھا۔ ایمن ہوتب ثالث کے زمانے میں صرف اور صرف قرص آفتاب کی پرستش کی جاتی تھی، اور اس کے بیٹے اخناتون نے اس مکتبہ فکر کو حکومت مصر کا سرکاری مذہب بنا لیا تھا، اور سب اہل مصر کو اس عقیدے پر ایمان لانے کی پرزور اور پرجوش تبلیغ بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی تک تو یہ مکتبہ فکر روبہ ترقی رہا، لیکن جب اس کی وفات ہو گئی تو اہل مصر خوشیاں مناتے ہوئے اپنی قدیم اصنام پرستی کی طرف لوٹ گئے۔ اہل مصر میں سے جو تعلیم یافتہ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں خدا کا تصور تو تھا، لیکن وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ ان کی یہی سب سے بڑی توحید تھی کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان عقائد میں صرف ایک بار وقتی تبدیلی آئی جبکہ اخناتون نے تمام خداؤں کی خدائی کا تختہ الٹ کے رکھ دیا اور صرف آئین یعنی آفتاب کو خدا واحد تسلیم کر لیا، یعنی صرف سورج کی پرستش ہوگی۔ اس نے کوشش کی کہ مصری قوم صرف سورج دیوتا کی پوجا کیا کرے۔ اس ضمن میں یہ تصور کار فرما تھا کہ سورج دیوتا ہی انسان کی قسمت کا کامل ہے، نیکی پیدا کرنے والا ہے، امن پسند لوگوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے۔ فقط یہی ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں مصر کے سیاسی حالات کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی، اولین حیثیت مذہب کو حاصل ہو گئی تھی۔ وطن کی محبت عملی طور پر مفقود ہو گئی۔ قومی اور نسلی مخالفتوں کی وجہ بھی مذہبی نظریات میں تضاد تھا۔ لوگ مذہبی موضوعات پر جب بحث کرتے تو فرط غضب سے آپے سے باہر ہو جایا کرتے اور بالکل غیر اہم اور حقیر موضوعات پر لڑتے ہوئے اپنی جان تک کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک الہیات کے مسائل میں معمولی سی اختلاف بھی ناقابل برداشت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد یہاں مسیحی مذہب نے زور پکڑا۔ علامہ ابو العباس احمد کہتے ہیں کہ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ایرانیوں نے مصر میں فتح کے بعد بے شمار عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان میں سے بے شمار لوگوں کو جنگی قیدی بھی بنا لیا۔ ان کے بہت سے گرجوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے اس قتل عام اور گرجوں کے انہدام میں ایرانیوں کی مدد کی۔ قبطی عیسائیوں اور رومیوں میں جو نفرت جڑ پکڑ چکی تھی وہ آگے چل کر بڑے المناک حادثات کا
سبب بنی۔ رومیو نے بابل کے بہت سے قبطیوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اس کی وجہ یا تو یہ تھی کہ رومیو کے اصرار کے باوجود انہوں نے اپنے عقیدے سے دستبردار ہونا منظور نہیں کیا، یا انہیں یہ اندیشہ تھا کہ یہ قبطی ہمارے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ ایسٹر کے دن انہوں نے ان قیدیوں کو جیل سے نکالا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان قیدی قبطیوں کے ہاتھ کاٹ دیں، کیونکہ اس فروعی اختلاف کے باعث رومی قبطیوں کو بت پرستوں سے بھی زیادہ غلیظ اور پلید سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، مصر کے اقتصادی حالات کے باب میں عرض ہے کہ انسائکلوپیڈیا گرولیر کے مطابق دریائے نیل کا پانی زراعت کے لیے از حد مفید ہے، اس لیے یہ ملک معاشی لحاظ سے بہت خوشحال تھا، اور دنیا کا کوئی اور ملک خوشحالی میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ رومیو نے اسے 3 سال قبل مسیح میں فتح کیا اور 640 عیسوی تک اس پر حکمران رہے۔ مصر کی آزادی کا اختتام اس کے لیے موت کا پیغام تھا۔ رومیو کی غلامی کے بعد اس کی معاشی حالت میں انحطاط اور زوال رونما ہونے لگا۔ یہ روم کے شہنشاہ کے لیے ایک دودھ دینے والی گائے بن گیا، جسے رومی تاجدار کی ذاتی جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی تمام دولت و ثروت نچوڑ لی گئی۔ روم کو سامان خورد و نوش پہنچانے کے لیے یہاں ٹیکس لگایا گیا، اور رومن ممالک کے خزانے میں سونے چاندی کے انبار لگانے کے لیے ان کی نقدی پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ 3-4 صدیوں کی رومن غلامی کے عہد میں مصر کی مالی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ تانبے کا معمولی قیمت کا سکہ بھی ٹکسال میں بننا بند ہو گیا، اور لوگ جنس کے بدلے جنس فروخت کرنے پر مجبور ہوئے۔ رومن دور حکومت کی سب سے بڑی یادگار وہ فسادات ہیں جن میں قتل عام کیا جاتا تھا۔ رومن حکومت عربوں کے چند ہزار شاہ سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکی، اور اس نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عربوں کے دور حکومت میں اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کی برکت سے اس ملک کی معاشی خوشحالی پھر لوٹ آئی، اور اس کا سالانہ خراج اتنا بڑھ گیا کہ اس زمانے کے تمام ممالک سے پھر زیادہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، مصر کی معاشی حالت کے بارے میں بٹلر رقم تراز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رومیو نے جو ٹیکس لگائے تھے وہ بہت زیادہ اور غیر منصفانہ تھے۔ انہوں نے اعلیٰ طبقات کے لوگوں کو ہر قسم کے ٹیکس ادا کرنے سے سمجھ لیجئے کہ مستثنا قرار دے دیا تھا۔ ساحلی شہر سکندریہ کے رہنے والوں سے بندرگاہ کا ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں نے مصر فتح کرنے کے بعد لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کر دیا، اور جو طبقات ٹیکسز سے مستثنا تھے ان سے بھی ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اہل مصر پر جزیے کے نام سے جو ٹیکس لگایا وہ 2 دینار سالانہ فی کس تھا، لیکن اس سے بوڑھے، بچے، عورتیں، غلام، مجنون اور جتنے گداگر تھے وہ سب مستثنا تھے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد یہ تذکرہ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اس وقت کے حالات، عرب کے اطراف و اکناف میں جتنی ریاستیں تھیں بالخصوص ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ معروف ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ کے مصنفین لکھتے ہیں کہ مصر اپنے حیران کن قدرتی وسائل، جفاکش اور محنتی باشندوں کے باعث عرصہ دراز سے رومی مملکت کا ایک بڑا قیمتی صوبہ تھا۔ وہ اپنی آمدن کا بہت بڑا حصہ شاہی خزانے کی نظر کیا کرتا تھا۔ اس کی زراعت پیشہ آبادی جو سیاسی اثر و نفوذ سے بالکل محروم تھی، اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ صرف مختلف قسم کے ٹیکس ہی ادا نہ کریں بلکہ ان کے علاوہ ایک خاص لگان بھی رومی حکومت کو ادا کیا کریں جو مزروعہ زمین پر پٹا کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں مصر کی معاشی حالت رو بزوال ہو گئی۔ ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے مصر کی معاشی حالت عمومی انحطاط کا شکار ہو گئی۔
کاروبار کے گھٹ جانے، زراعت کو پس پشت ڈالنے اور مصری آبادی کے رفتہ رفتہ کم ہونے کے باعث بڑے بڑے شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے تھے، جو پھر کبھی سنبھل نہیں سکے اور ان کی سابقہ خوشحالی کبھی واپس نہیں لائی جا سکی۔ ناظرین کرام، مشہور مورخ اور سیاح ہیروڈوٹس کے مطابق مصری معاشرے میں سب سے اعلیٰ طبقہ مذہبی پیشواؤں اور امراء کا شمار کیا جاتا تھا، جو تعداد میں تو بہت کم تھے لیکن اختیارات اور اثر و نفوذ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے نیچے محنت و مشقت کرنے والے لاکھوں کسان تھے۔ زمین اصلاً فرعون کی ملکیت مانی جاتی تھی۔ عمرانی نظام میں یہ اصول مسلم تھا کہ ہر شخص اوپر سے آئے ہر حکم کی پابندی کرے گا، صرف سیاسی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ وہ اسے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر اس حکم کی تعمیل کرے گا۔ جو کام کسی کے سپرد کیا جائے اور جہاں کسی کو متعین کر دیا جائے، اسے وفاداری سے اپنے فرض کو وہاں بجا لانا ہے۔ ناظرین کرام، قدیم مصر کا معاشرہ مطلق العنانی پر مبنی تھا۔ یونانی بطلیموسیوں کا دور آیا تو ان کی ماتحت مصری سلطنت نے ایک سرمایہ دار حکومت کی شکل اختیار کر لی، جس میں تمام اقتصادی سرگرمیاں حکومت کی تجاویز کے مطابق عمل میں آیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، عہد قدیم میں مصری بادشاہ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیا کرتا اور بسا اوقات تو اندازہ کیجئے کہ اپنی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا، اور اس کی نام نہاد وجہ وہ یہ بیان اپنے طور پر کیا کرتے تھے کہ وہ شاہی خاندان کے خون کو بیرونی عناصر کے خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ بادشاہوں کی یہ عادت ان کے شاہی محلات تک ہی محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ان کی رعایا میں بھی اس قبیح فعل کو قبول عام حاصل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دوسری صدی عیسوی میں ارسنوئی کے 2/3 باشندے اس طریقہ کار پر عمل پیرا ہو گئے۔ ول ڈیورانٹ لکھتا ہے کہ عورت کو مرد پر اس زمانے میں غلبہ حاصل تھا۔ یونان کا ایک سیاح دیودور الثقلی جب مصر آیا اور یہاں کے معاشرے میں عورت کی بالادستی کو دیکھا تو اس نے ازراہ مذاق کہا تھا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وادی نیل کے نکاح نامے میں جو شرطیں لکھی جاتی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ مرد اپنی عورت کا اطاعت گزار ہوگا۔ ناظرین کرام، زمانہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عرصہ پہلے 4تھی صدی قبل مسیح تک مصریوں کے 3 خاندان حکمران رہے۔ پھر مصر پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا اور بطلیموسیوں کا یونانی شاہی خاندان مصر پر حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ شاہ اینتھونی اور ملکہ کلیوپیٹرا نے شکست کھائی۔ 30 قبل مسیح سے 640 عیسوی تک، یعنی مسلمانوں کی فتح مصر تک، مصر رومیوں کے زیر نگین ہی رہا۔ نائسٹس نے 699 عیسوی میں جب سکندریہ پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے اسقف اعظم کو، یعنی جو ان کا مین بڑا پادری تھا جو مالکلبیہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، اسے قتل کر دیا۔ ہرقل نے جب قسطنطنیہ کی شاہی قوت کے خلاف بغاوت کی تو مصر کے قبطی پر امید ہو گئے کہ ہرقل کے برسر اقتدار آنے سے ان کے مصائب اور آلام کا اب خاتمہ ہو جائے گا، جو شہنشاہ فوکس کے عہد حکومت میں انہیں برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ خسرو پرویز نے بیت المقدس کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سکندریہ پر حملہ کیا، لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی فتح اس کے حصے میں نہیں آئی تو پیٹر نامی ایک غیر ملکی شخص کی غداری کے باعث سکندریہ پر ایرانیوں نے قبضہ کیا تو شہر میں قتل عام شروع ہو گیا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ تو ایرانی فرما روا خسرو پرویز نے رومی مملکت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ بیت المقدس پر قبضہ کر کے وہاں 20 روز تک قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ 90,000 عیسائی مارے گئے، سینکڑوں بشپ اور راہبائیں تہہ تیگ کر دی گئیں
اور ان کے گرجے گرا دیے گئے، اور وہ صلیب جس پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، خسرو نے وہ بھی ان سے چھین لی، اور رومی مملکت کے بہت سے صوبے، فلسطین، شام، مصر وغیرہ پر، ان سب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں ہندوستان کا، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان سے مراد اس وقت پاکستان، ہندوستان، یہ سری لنکا اور بنگلہ دیش، یہ سارا جتنا بر صغیر ہے، اس خطے سے مراد ہندوستان ہے، اور یہ اس دور میں ایک بہت بڑی تہذیب سمجھی جاتی تھی۔ گلوریئر انسائکلوپیڈیا کے مطابق مٹی میں مدفون متعدد شہروں کی دریافت، جیسے سندھ میں موہنجو داڑو اور پنجاب میں ہڑپا کے مقام پر ہوئی، اس نے ہندوستان کی تاریخ کو کم و بیش 2750 قبل مسیح تک پہنچا دیا، اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وادی سندھ کے وسیع و عریض خطے میں 5000 سال پہلے سے تہذیب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو مصر، نینوا کی تہذیبوں کے ہم عصر تھی۔ اس تناظر میں سر جان مارشل، جن کی نگرانی میں ان تباہ شدہ شہروں کے کھنڈرات کی کھدائی کی مہم تکمیل کو پہنچی تھی، وہ لکھتا ہے کہ بہت سے گھروں میں کنویں اور غسل خانوں کے آثار ملے ہیں، اور اس کے ساتھ گندے پانی کے نکاس کا بہترین نظام دریافت ہوا ہے، جس سے وہاں کے باشندوں کے معاشرتی حالات کا علم ہوتا ہے، جو یقیناً ان کی معاصر تہذیبوں جیسے بابل اور مصر میں پائے جاتے تھے۔ موہنجو داڑو میں گھریلو استعمال کے برتن، رنگدار نقوش والے ظروف، شطرنج کے مہرے اور سکے، جو آج تک دریافت ہونے والے سکوں میں قدیم ترین سمجھے جاتے ہیں، بہترین قسم کے ایسے برتن جن پر اعلیٰ قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، 2 پہیوں والی گاڑی، سونے، چاندی اور جواہرات کے زیورات جنہیں اس عمدگی سے بنایا گیا اور ان پر بہترین پالش کی گئی ہے، جو موجودہ دور کے بہترین زیورات میں پائی جا سکتی ہے۔ ان کی ساخت اور چمک دمک کو دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق 5000 سال قبل پری ہسٹری زمانہ تاریخ سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، زراعت وادی سندھ کے باشندوں کا اہم پیشہ تھا، اور حیران کن طور پر یہاں آبپاشی کا بہترین نظام موجود تھا۔ موہنجو داڑو صنعت کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، یہاں کی مصنوعات برآمد کی جاتی تھیں، ان دستکاروں کے آلات صنعت دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ یہاں کے پارچہ باف بہترین قسم کا کپڑا تیار کیا کرتے تھے، جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شہروں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ نظام بلدیہ کی عمدگی کا ثبوت ان منصوبوں سے ملتا ہے جن کے مطابق شہر آباد کیے جاتے تھے۔ صفائی اور حفظان صحت کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے، انہیں دیکھ کر انسان تنگ رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، موہنجو داڑو شہر مستطیل شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھی، جو شمال سے جنوب کی طرف جاتی تھی اور دوسری بڑی گلیوں کے ساتھ متوازی پیرالل تھی۔ چھوٹی گلیاں جو بڑی سڑک سے نکالی جاتی تو 90 درجے کے زاویے کے مطابق نکالی جایا کرتی، بالکل اسی طرح جیسے جدید امریکہ کے شہروں کا حال ہے۔ بڑی گلیاں 33 فٹ اور چھوٹی گلیاں 18 فٹ چوڑی ہوا کرتی تھی۔ ہر گلی کوچے میں فالتو پانی کے اخراج کی نالیاں بنی ہوئی تھیں، جن کو بڑی مہارت سے بہترین اینٹوں سے چھت دیا گیا تھا۔ مناسب مقامات پر سوراخ رکھے گئے تاکہ ان کی صفائی کی جا سکے۔ ناظرین کرام، موہنجو داڑو میں پانی کے اخراج کا جو نظام تھا، وہ 19ویں صدی میں یورپ کے تمام سسٹم سے بہترین تھا۔ موہنجو داڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسپی تھی۔ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی، شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار ان کی بہترین تفریح ہوا کرتی تھی۔ ان علاقوں کے باشندوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہو پائی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماتا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے، جو ان کے عقیدے کے مطابق زمینوں کی زرخیزی میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ ان کے زرخیز کھیت بہترین اجناس پیدا کیا کرتے تھے، جن کی مقدار بھی بہت وافر ہوا کرتی اور کیفیت اور نوعیت میں بھی بہترین ہوا کرتی تھی۔
ان کے عقیدے کے مطابق ماتا دیوی کی وجہ سے ان کے مویشی زندہ اور سلامت رہتے ہیں، پھلتے اور پھولتے ہیں اور اپنے مالکوں کی مالی حالت کو مستحکم کیا کرتے ہیں۔ ان کی اہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی جو ماتا دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ دیا کرتے تھے۔ اس کے خون سے اس دیوی کے بت کو بھی رنگین کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی علاقے میں ہندو مذہب، ہندو معاشرے اور ہندو تمدن نے جنم لیا اور نشو و نما پائی۔ 300 قبل مسیح میں ہندوستان میں 15 آزاد حکومتیں قائم تھیں۔ 4 صدی قبل مسیح میں چندر گپت موریہ نے شمالی ہندوستان کو ایک سلطنت کے طور پر متحد کر دیا۔ اس کے پوتے اشوکا نے اس سلطنت کی توسیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس میں شامل کر لیا۔ موریہ خاندان کے زوال کے بعد بھارت پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ گپت خاندان کے بادشاہ 200 سال تک اس علاقے میں حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے پھر شمالی ہند کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کر دی۔ زندہ مذاہب کے دائرۃ المعارف کے مطابق دیگر مذاہب کی طرح یہاں اجتماعی عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ ہر کوئی انفرادی طور پر پوجا پاٹ کیا کرتا تھا۔ ان کے نزدیک عورت کسی حال میں آزاد نہیں ہے۔ بچی ہے تو باپ کے زیر فرمان ہے، جوان ہے تو خاوند کی خدمت گزار ہے، بوڑھی ہے تو اولاد کے ٹکڑوں کی محتاج ہے۔ زیورات کے بغیر وہ کسی جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی تھی۔ اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے، اس کے جاگنے سے پہلے جاگے، اس کے سونے کے بعد سوئے۔ تعدد ازواج کی ہندو مت میں اجازت اس وقت موجود تھی۔ عام ہندو 4 شادیاں کر سکتے تھے، جبکہ راجاؤں کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد معین ہی نہیں تھی۔ وہ جتنی عورتوں کو چاہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنے حرم میں رکھ سکتے ہیں۔ ہندو معاشرے میں ستی کی رسم کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور اس کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جو بیوہ اپنے خاوند کی چتا میں اپنے آپ کو ڈال دیا کرتی تھی اور جل کر خاکستر ہو جاتی، اسے امر سمجھا جاتا تھا، اور جو عورت ایسا نہیں کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تو اسے گوناگوں محرومیوں کا شکار بننا پڑتا۔ ایسی بیوہ عورت خوبصورت رنگین لباس نہیں پہن سکتی تھی، اسے اجازت ہی نہیں تھی۔ دوبارہ شادی کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے تھے۔ اس پر لازم تھا کہ وہ اپنا سر منڈوائے رکھے، بال نہیں رکھ سکتی۔ یہاں تک کہ ہر قسم کی زیب و زینت سے اسے محروم کر دیا جاتا تھا، اور اس کی جو سسرال والے، اس کی نندیں وغیرہ، اس کے غمزدہ دل پر تال و تشنی کے تیروں کی بوچھاڑ کیا کرتی اور اس کا جینا دو بھر کر دیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، ہندو معاشرے کو جن مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا تھا اس کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنی رعایا کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ہر طبقے کے ذمے ایک کام کی تکمیل کا فریضہ ہوا کرتا تھا۔ اس طبقاتی تقسیم میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں تھا۔ بڑی سے بڑی ملکی یا قومی خدمت یا بھاری بھرکم رشوت سے بھی یہ تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ شہنشاہ ایران اردشیر نے اپنی رعایا کو جس طرح طبقات میں تقسیم کیا تھا، اسی طریقے پر اہل ہند نے بھی اپنے معاشرے کو 4 مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا اور ہر طبقے کے لیے ان کے فرائض، ذمہ داریاں اور ان کے حقوق متعین کر دیے گئے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان میں رد و بدل کر سکے۔ ان 4 طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ برہمنوں کا تھا، کیونکہ ان کے ذوم باطل کے مطابق ان کی تخلیق براہم کے سر سے ہوئی تھی۔ دوسرا طبقہ کھشتریوں کا تھا، جنہیں براہم کے کاندھوں اور ہاتھوں سے پیدا کیا گیا، اور تیسرا طبقہ ویش کا تھا، جو براہم کے پاؤں سے تخلیق کیے گئے تھے، جن کا کام تجارت اور کھیتی باڑی کرنا تھا۔ اور سب سے گھٹیا طبقہ جس کو سمجھا جاتا وہ شودروں کا تھا۔ ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ شہروں میں، عام بستیوں میں آباد ہو سکیں۔ ان کے لیے یہ بھی پابندی تھی کہ نہ وہ خود اپنی مذہبی کتب ویدوں کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید پڑھائے جاتے تھے۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا
کہ ویشیا شودر نے مقدس وید سن لیا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے پاس پیش کرتے، جو سزا کے طور پر ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا کرتے تھے کہ تیرے کانوں نے وید کیوں سنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جاری ہے سلسلہ، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور وقفے سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے۔ ہندوستان معاشرے میں ایک ہی طبقے کے مرد و زن کے حقوق بھی یکساں نہیں ہوا کرتے تھے۔ عورت مرد کی ایک تابع سمجھی جاتی تھی۔ اگر اس کا خاوند بالکل عین جوانی حالت شباب میں ہی مر جائے تو اس کے لیے باعزت اور بہترین طریقہ یہی تھا کہ وہ مرد کی لاش کے ساتھ ہی جل کر ستی ہو جائے، اور اگر وہ اپنے آپ کو جلا دینے کی جرت نہیں کر سکی تو اسے ساری عمر ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جس میں اسے نہ اچھا لباس پہننے کی اجازت ہوگی، نہ وہ زیورات سے اپنی آرائش کرنے کی مجاز ہوگی، اسے دوسری شادی کرنے کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہوگی، خواہ وہ اس وقت بیوہ ہوئی ہو جب کہ اس نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا ہو۔ عورت زیورات کی مالک تو ہو سکتی تھی لیکن کسی غیر منقول جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی۔ عورت ہر حالت میں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ بچی تھی تو باپ کے حکم کی پابند، بیائی گئی تو خاوند کے ہر حکم کی پابند، با اولاد ہو گئی تو بچوں کا ہر حکم ماننا ہے اس پر واجب تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مرد سے پہلے سوئے نہیں اور مرد کے بعد بیدار ہونے سے پہلے اس کو جاگنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ضیاء النبی میں تحریر ہے کہ ہندو مت نے ہندی معاشرے کے درمیان امتیازات کے ایسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے کہ جن کو عبور کرنا سمجھ لیجئے کہ ایک طرح ناممکن ہی ہو گیا تھا۔ بعض طبقات عزت و احترام کے انتہائی بلند مراتب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اور مادی مراعات سے بھی سرفراز تھے، اور بعض طبقات ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں پھینکے جانے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی محرومیوں سے بھی دوچار رہتے تھے۔ محروم طبقوں کے افراد کی تعداد مراعات یافتہ طبقات کی تعداد سے بہت زیادہ تھی۔ یہ لوگ صدیوں ایسے مشکل حالات میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہے کیونکہ انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ انسان کی یہ تقسیم کسی انسان نے نہیں کی ہے بلکہ یہ ان کے دیوتاؤں کا عمل ہے، اور کون ہے جو دیوتاؤں کے فیصلے سے سرتابی کی جسارت کر سکتا ہے۔ لیکن جب تذلیل اور رسوائی کی حد ہو گئی تو ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس غیر فطری انسانیت سوز طرز معاشرت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اس کے علاوہ ہندو مت کی پوجا پاٹ کی رسمیں اس قدر سخت اور کرخت تھیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نباہ ممکن نہیں تھا۔ انصاف کے نام پر جو بے انصافیاں ہو رہی تھیں، عدل کی قربان گاہ پر انسانی حقوق کو جس بے دردی سے ذبح کیا جا رہا تھا، اسے دیکھ کر سلیم الطبع لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، برہمنوں اور کشتریوں کے گٹھ جوڑ سے سرزمین ہندوستان میں انسانیت صدیوں تک سسکتی اور بلکتی رہی۔ برہمنوں نے کشتریوں کو تاج و تخت کا مالک تسلیم کر لیا۔ برہمنوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہندی ذہنوں پر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کشتریوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی سربراہ مملکت بھی بن سکتا ہے، خواہ وہ علم و فضل میں، عقل و دانش میں، سیرت کی پختگی اور اخلاق کی بلندی میں اپنی کوئی مثال ہی نہ رکھتا ہو، نہیں بن سکتا۔ جب برہمن طبقے نے کشتریوں کو کاروبار حکومت کا بلا شرکت غیر مالک بنا دیا تو انہوں نے اس کے عوض برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کا ذمہ لیا، یعنی لین دین ہو گیا نا، کیونکہ ان کی اپنی بہتری اور بھلائی اسی میں تھی کہ برہمنوں کا مذہبی اقتدار اتنا عرفہ و اعلیٰ رہے کہ کوئی ان پر زبان تان دراز نہ کر سکے، کوئی ان کی مذہبی اجارہ داری چیلنج نہ کر سکے۔ لیکن کب تک
ناظرین کرام، آخر 6 صدی قبل مسیح میں ایسے جرت مند لوگ میدان میں نکل آئے جنہوں نے ان انسانیت سوز حالات کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان میں سے اگرچہ بعض تحریکیں وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھیں، اس لیے دیر پا ثابت تو نہیں ہو سکیں، لیکن 2 تحریکیں ایسی تھیں جنہیں محض جذبات پر نہیں بلکہ عقلی اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا۔ وہ ایسی طوفانی قوت سے میدان میں نکلے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ برہمنی سامراج کو ان کے جملہ معاشرتی اور معاشی امتیازات کے ساتھ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ناظرین کرام، ان 2 تحریکوں میں سے ایک تحریک کا علم بردار گوتم بدھ تھا، جس کا معنی روشن ضمیر، روشن ضمیر اس کا لقب تھا اور اسی لقب سے وہ مشہور ہوا، اور دوسری تحریک کا قائد مہاویر تھا۔ دونوں میں کئی قدریں مشترک تھیں۔ دونوں کا تعلق مشرقی ہندوستان کے اس خطے سے تھا جو دریائے گنگا کے شمال میں واقع ہے۔ دونوں کھشتری خاندانوں کے چشم و چراغ تھے۔ دونوں ویدوں کی حاکمانہ حیثیت اور برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے تھے۔ یہ دونوں مصلح چاہتے تھے کہ ہندی معاشرے کی مذہبی بنیادوں کو منہدم کر کے فلسفے کی اساس پر اس کی از سر نو تشکیل کی جائے۔ یعنی یہ دونوں تحریکیں اخلاقی اور اصلاحی تحریکیں ہوتی تھیں اور اپنے ماننے والوں کو قلبی اطمینان سے بہرور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے کہ عرصہ بعد ان دونوں تحریکوں نے فلسفی نظریے کے بجائے الگ مذہب کا ہی روپ دھار لیا۔ مہاویر کا جین مت ہندو مت کا حصہ بن کر رہ گیا اور بدھ مت اگرچہ اپنی انفرادیت بچانے میں کامیاب ہوا، لیکن یہ بھی ایک الگ مذہب بن گیا۔ بدھ مت میں بھی ہندو دھرم کے متعدد نظریات پھر منتقل ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ بدھ مت کو اپنی جنم بھومی یعنی بھارت سے بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ اسے اگر پنپنے کا موقع ملا تو اجنبی ممالک میں جیسے چین میں، جاپان میں اور دیگر چند ایشیائی ممالک میں۔ ناظرین کرام، جین مت کا اولین پرچار کرنے والا مہاویر تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان، حیوان، شجر، حجر یہ سب ذی روح ہے، اور روح جب بدن کے قفس میں مقید کر دی جائے تو اس کی نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس قفس کو توڑ کر اس سے آزاد ہو جائے۔ اس کے نزدیک دعائیں کرنا، پوجا پاٹ کرنا بیکار ہے۔ اس نے اخلاقی اور ذہنی نظم و ضبط کی اہمیت پر زیادہ زور دیا۔ بدن کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرنے میں نجات کا راز بتایا۔ جین مت کے مذہبی پیشوا ترک ذات بلکہ یہاں تک کہ فنائے ذات پر اتنا زور دیا کرتے کہ کھانے پینے سے بھی دستکش ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جایا کرتے۔ ایسی موت کو بڑی شاندار موت ان کے ہاں کہا جاتا تھا، اور ان کا دوسرا اصول اہنسا، عدم تشدد تھا۔ وہ کسی انسان یا حیوان کی جان لینا تو کجا، کیڑوں مکوڑوں جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھا کرتے تھے۔ ان کے یہاں کھیتی باڑی بھی ممنوع تھی کیونکہ اس سے بھی کیڑے مکوڑے اور جڑی بوٹیاں تلف ہو جایا کرتی ہیں۔ ان کا پسندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا۔ آہستہ آہستہ جین مت ہندو دھرم کے نظریات سے متاثر ہونے لگا۔ مذہبی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی کئی دیوتاؤں کی حمد کے گیت گانے شروع کر دیے، اور خود مہاویر کو بھی ایک دیوتا سمجھ لیا گیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی گئی۔ یہ لوگ ضرورت مند طبقے کو بھاری شرح سود پر قرض دیا کرتے۔ اس وجہ سے جین مت کے پیروکاروں کا طبقہ ایک دولت مند طبقہ بن گیا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں ہندوستان کی صدیوں پرانی روایات میں دراڑ پیدا کرنے والے عقیدے بدھ مت کی، جس کے بانی کا نام گوتم بدھ تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں شمالی ہند کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے بارے میں ہسٹری آف ریلیجن میں لکھا ہے کہ بدھا نے اپنا تبلیغی خطاب بنارس کے قریب ایک شہر سارانت میں کیا۔ ایک روایت میں گوتم بدھا نے اپنے نظریے کو 4 مقدس سچائیوں سے تعبیر کیا۔ اول یہ
کہ ساری زندگی مصائب و آلام مشکلات سے عبارت ہے، بدھوں کی اصطلاح میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ دکھا ہے، یعنی دکھ۔ اس کا معنی برائی یا بیماری یا مشکل یا مصیبت کیا گیا ہے۔ دوسری، سچائی کا سبب خواہش ہے۔ تیسری یہ کہ اپنی خواہش کو جو شخص ختم کر دیتا ہے گویا اس نے اپنے مشکلات کو ختم کر دیا ہے۔ اور چوتھی، خواہش کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے جو راستہ بدھا نے بتایا ہے۔ بدھا نے جو راستہ بتایا اس کے 3 مراحل بھی پھر ذکر کیے گئے۔ پہلا حسن عمل، دوسرا غور و فکر کرنا یا مراقبہ کر لینا، اور تیسرا حکمت اور دانائی۔ حسن عمل سے وہ مراد یہ لیا کرتے تھے کہ کسی زندہ چیز کی جان تلف نہ کی جائے، کذب بیانی سے باز رہا جائے، ایسی چیز نہ لے جو اس کا مالک اسے نہ دے، یعنی چوری سے اجتناب کرے، جنسی بدکاری سے مکمل پرہیز کرے اور منشیات کا استعمال کلیتاً چھوڑ دے۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ اپنا بیشتر وقت غور و فکر میں، یا اسے آپ مراقبہ کہہ سکتے ہیں، ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرے، یعنی فوکس کرے۔ یہ بدھ دھرما کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اس حسن عمل اور مراقبے کا اسے یہ حاصل کہا جا سکتا کہ وہ براہ راست اس حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگے جس حقیقت کے بارے میں بدھ نے بتایا ہے۔ بدھ نے ناظرین کرام جو انقلاب آفرین اقدامات کیے وہ یہ تھے کہ اس نے ویدک دیوتاؤں کو بالکل ختم کر دیا، قربانی ممنوع کر دی، ذات پات کے امتیازات کو ختم کر دیا، برہمنوں کی مذہبی بالادستی کو خاک میں ملا کر رکھ دیا، اور پھر سنسکرت کے بجائے عوام کو ان کی مادری زبانوں میں تعلیم دینا شروع کر دی۔ ناظرین کرام، بدھا کی زندگی اور اس کی تعلیمات میں مذہبیت کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اس کے مرنے کے بعد 1 صدی یا 2 صدیوں کے اندر بدھ مت کے پیروکاروں نے اپنی مخصوص مذہبی رسومات، راہبانہ علامات اور پھر ما فوق الفطرت عناصر خود وضع کر لیے۔ رفتہ رفتہ ہندوستان میں بدھ مت راہبوں اور راہبات کے طبقے کا نام بن گیا۔ اس طبقے میں ہر کس و ناکس کو شریک نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ داخلے کے امیدواروں کو پہلے طویل ریاضتیں کرنا پڑتی تھی۔ تربیت کی تکمیل کے بعد امیدوار اپنا سر منڈوایا کرتا تھا، زرد رنگ کا لباس پہنا کرتا تھا اور قسم کھا کر یہ وعدہ کرتا تھا کہ وہ افلاس اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرے گا۔ بدھ راہب موسم برسات کے 3 ماہ اپنی اپنی خانقاہوں میں بسر کیا کرتے، باقی 9 ماہ وہ شہروں، قصبات اور دیہات میں گھوما کرتے، لوگوں سے بھیک مانگتے اور اس سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اہل ہند برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری سے تنگ آ چکے تھے اور معاشرے کی طبقاتی تقسیم کے باعث ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہو چکا تھا اس سے وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ ان کے لیے بدھ مت رحمت کا ایک پیغام ثابت ہوا تھا۔ ناظرین کرام، ہندوستانی معاشرے کی اخلاقی پہلو کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوم کے پودے کو تمام پودوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس سے کشید کی ہوئی شراب کو پجاری پی کر پوجا کیا کرتے۔ سوم خود بھی ان کے دیوتاؤں میں سے ایک دیوتا سمجھا جاتا تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، کیونکہ اس سے ایسی عمدہ اور نشہ آور شراب بنتی تھی جسے پی کر انسان سرمست اور مخمور ہو جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے مندروں میں دیوداسیوں کے طائفے آیا کرتے تھے جو ان مورتیوں کے سامنے رقص کیا کرتی اور گیت گایا کرتی۔ علامہ بیرونی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مسٹر ودیا جو ہندو مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ تمام مندروں میں پیشہ ور عورتیں ناچنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف تک کیا ہوا تھا انہوں نے۔ خاص کر شیو جی کے مندروں میں یہ رسم بہت عام تھی اور راجے ان مندروں سے خاص آمدنی حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج بھی ان کے قدیم مندروں کو دیکھا جائے تو ان مندروں کے باہر اور اندر عورتوں کی برہنہ تصاویر اور برہنہ مجسمے آپ کو جگہ جگہ لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوامی
دینانند سرسوتی اپنی کتاب ستیارت پرکاش میں لکھتے ہیں کہ حقیقت میں ہندوؤں کی خرابی کے آثار مہابھارت کی جنگ سے 1000 برس پیشتر ہی رونما ہو چکے تھے۔ مہابھارت کی جنگ کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوا دھڑلے سے کھیلا جاتا تھا، جس میں بیویاں اور سلطنتیں تک داؤ پر لگا دی جاتی تھیں۔ ناظرین کرام، سوامی دیانند کے حوالے سے ہی مولانا سالک ہندوستانی معاشرے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک خاص موقع یعنی 13ویں چکر پر شراب خوری اور جسمانی اختلاط کو مذہباً فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اس موقع پر مرد اور عورت سب ایک جگہ جمع ہوا کرتے۔ اس موقع پر خوب شراب پی جاتی اور بدمست ہو کر کوئی بھی کسی کی بھی عورت کو برائی کے لیے پکڑ کر لے جا سکتا تھا۔ ناظرین کرام، ہندوستان اور مصر کی تہذیبوں کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں ان حالات کا اندازہ ہو سکے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات مقصود کونین کی آمد ہوئی ہے۔ اور اگلے پروگرام سے انشاءاللہ باضابطہ طور پر مبارک حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں کس طرح شکم مادر سے ہی آشکار ہو رہی تھیں اور کیسے کیسے معجزات رونما ہوئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔